कराची में रेंजर्स हाई अलर्ट, बड़ा मामला शुरू होने की तरफ और इस वक्त बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। क्या टकराव की कैफियत पैदा होने वाली है या नहीं होगी? 50,000 लोग लापता हुए हैं, उस हवाले से एक बड़ी अहम पेशरफ्त और उसका इल्जाम डालकर रोका जा रहा है। एक और बात सामने आई है, आपके लिए सिक्योरिटी मसला नहीं है, आपने हमारे लिए करबला जाने का जो आसान रास्ता था, कम खर्चे पर होता था, वो रास्ता बंद कर रहे हैं आप। इमरान खान ने यहां पर निहारी नहीं खाई, इसलिए उन्हें वोट ना दिया जाए। किसकी मंतक है ये? नंबर प्लेट के मामले में अब आर्मी चीफ को भी शामिल किया जाए और आर्मी चीफ इस हवाले से कराची के शहरियों की मदद करे। किसका मुतालबा है ये? और तहरीके इंसाफ के गिरफ्तार लोगों के साथ क्या मामला हो रहा है, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक एक्सक्लूसिव खबर आपको देने वाला। एक अहम रिपोर्ट आपके सामने कि 80 लाख रुपए की सिर्फ एक मशीन मेंटेनेंस करने में खर्च कर दी वारे सिंध हुकूमत। वाह, ये तफसीलात भी सामने रखने वाला। आज का प्रोग्राम जब मैं शुरू कर रहा हूं और इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, कराची शहर के अंदर एक बड़ी तनाव की कैफियत मौजूद है। और वो तनाव की कैफियत क्या मौजूद है, जब तक मैं कर रहा हूं उस वक्त की बात कर रहा हूं, उसके बाद क्या सूरत हाल होगी जाहिर है वो अल्लाह बेहतर जानता है, और उसके बाद क्या होगा वो मैं आपको अगले प्रोग्राम के अंदर बताऊंगा। लेकिन इस वक्त जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं और प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस वक्त शदीद तनाव की कैफियत मौजूद है। कि तनाव किस जगह पर, कहां पर मौजूद है, आज के प्रोग्राम में खास इस हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूं मैं आपसे। लेकिन इस सब को जानने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, डरिएगा मत, झिझकिएगा मत। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। आज तारीख 6 अगस्त है और 6 अगस्त खास तौर पर 6 अगस्त की तारीख इस हवाले से कराची शहर में बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है कि आज सुबह से कराची शहर में बड़ी ही तनाव की कैफियत मौजूद है। और वो तनाव की कैफियत क्यों मौजूद है, ये एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है और इसमें मैं कुछ ऐसे खुफिया लोगों के नाम भी लेने वाला हूं कि जिसे आप सुनकर और देखकर चौंक जाएंगे। इसलिए जरा एहतियात से और बड़े अहम मामले की तरफ इशारा कर रहा हूं, अंदर के बहुत सारे राज आपके सामने रखने वाला हूं। अब से कुछ देर पहले एक बड़े काफिलों को रोका गया है और रोका गया है कि उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा, जिसके बाद कराची शहर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। रेंजर्स की सिक्योरिटी में इजाफा करने की इत्तलात आ रही है, पुलिस को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। मामला क्या है ये, और जब तक मैं बात कर रहा हूं अब से कुछ देर पहले 2 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है और कहा गया है कि अगर 2 घंटे में हमारा मसला हल नहीं किया गया तो फिर दमादम मस्त कलंदर की बात कही गई है। किसने कही है मैं वो बताना चाह रहा हूं आपको मालूम होगा कि वफाकी वजीर दाखिला यानी वजारत दाखिला की तरफ से बलूचिस्तान के अंदर दफ़ा 144 का नफाज किया गया है और उसके बाद से कुछ ज़ायरीन पर पाबंदी आयद की गई है। ये कौन से ज़ायरीन है? आमतौर पर शिया ज़ायरीन जो भी होते हैं, जो यहाँ से कराची से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और बसेस के ज़रिए ये ताफ्ताम से फिर अंदर ईरान के अंदर दाखिल होते हैं और एक ख़ास चहलुम के हवाले से अब एक सिलसिला शुरू हो चुका है जिसे अरबियन वॉक कहा जाता है, जिसमें नजफ़ और करबला के दरमियान वॉक की जाती है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलुम के मौके पर। अब मामला यह हुआ है कि वजारत दाखिला ने जहाँ दफ़ा 144 का नफाज किया है वहाँ पर ज़ायरीन का बस के रूट से जाने का मना कर दिया गया है और कहा गया है कि ज़ायरीन बस से नहीं जाएंगे। कराची से हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन बस के ज़रिए सफ़र करते हैं क्योंकि उन्हें ये बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। अब जब ये ऐलान हुआ तो उसके बाद पिछले इतवार को अंचोली में मस्जिद के अंदर MWM मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन के कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि जनाब ज़रूर हमें जाना चाहिए और हम सब लोग जाएंगे और आप सब उसके लिए अपनी तैयारी पकड़ें। वहीं पर मौजूद वहाँ पर ज़फ़र अब्बास साहब भी पहुँचे, JDC के रहनुमा या सरबराह कह दीजिए आप उनको, वो भी वहाँ पर पहुँचे और इस मामले में उन्होंने क्या बातें कही वो मैं बाद में आपको बताऊँगा। अब मामला ये हुआ है
کہ آج جب میں آپ سے یہ پروگرام کر رہا ہوں آج 11 سفر کے موقع پر یہاں سے قافلہ نکلنے کی تیاری کی جا رہی تھی جنہیں روکا جا رہا ہے۔ دوسری طرف MWM کے مرکزی صدر راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کراچی تشریف لائے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ مارچ ہر صورت میں ہوگا، جس کے بعد ہمارے پاس یہ اطلاع یہ ہے کہ شاید ظفر عباس کے تھرو یا کہیں پر تھرو گورنر سندھ سے اس معاملے پر بات ہوئی ہے اور گورنر سندھ نے ان سے 2 گھنٹے کا وقت لیا ہے۔ ابھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اب سے کچھ دیر پہلے یہ پریس کانفرنس ختم ہوئی ہے اور کہا گیا ہے کہ آج رات کو ہم ہر صورت میں اپنا سفر کریں گے۔ در حقیقت یہاں پر راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے یہ کہا کہ کچھ لوگوں یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ یہاں سے جو زائرین جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے اور عراق کے راستے پھر وہ ترکی اور ترکی ایران یا عراق کے راستے وہ پھر ترکی اور ترکی سے یورپ چلے جاتے ہیں یا پھر وہ واپس نہیں آتے، اور ان کی تعداد پچھلی بار بھی وزارت داخلہ نے جو بتائی تھی وہ قریباً 40,000 کے قریب ایسے افراد ہیں جو پاکستان واپس نہیں آئے۔ تو آج راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی کہا کہ اگر سڑک کے راستے اگر یہ بات کہی جاتی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، حکومت خاص طور پہ جہاز سے بھیج کر ٹیکس بڑھانا چاہتی ہے۔ ایسے بہت سارے معاملات پر آج انہوں نے گفتگو کی ہے، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے 2 گھنٹے کا وقت مانگا ہے۔ دوسری طرف سیکورٹی فورسز کی طرف سے یا دیگر اداروں کی طرف سے یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ کسی بھی طور پر زائرین کو سڑک کا راستہ اختیار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت سیکورٹی کی صورتحال انتہائی خراب ہے اور اگر خدا نخواستہ کوئی واقعہ یا کوئی صحنیہ پیش آ جائے گا تو پھر وہ زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ تو اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے یہ بڑی ہی گمبھیر صورتحال ہے۔ 2 گھنٹے کا وقت مانگا گیا ہے اور 2 گھنٹے کے دوران کیا ہوتا ہے، اب MWM یہاں سے نکلتی ہے یا نہیں نکلتی ہے یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے۔ بہت ساری ایسی ٹور آپریٹنگ جو کمپنیز ہے جو ٹور آپریٹ کرتی ہے اور خاص طور پہ جو زائرین کے حوالے سے ٹور آپریٹ کرتی ہے انہوں نے منع کر دیا اور وہ نہیں جا رہے، لیکن اب MWM اور اس میں پھر بہت سارا سیاسی فیکٹر بھی شامل ہے۔ اچھا، حکومتی ذرائع ہمیں یہ اطلاع دے رہے ہیں کیونکہ MWM کا خاص معاملہ یہ ہے کہ MWM اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ موجود ہے اور وہ جان بوجھ کے کراچی سمیت مسلکی بنیاد پر یہ مسئلہ کو اجاگر کرنا چاہتی ہے۔ یہ حکومتی موقف کہیں سے مجھے نظر آیا ہے، کہیں سے مجھے ایسا ذرائع نے جادوگرنی نے اطلاع دی ہے کہ جناب وہاں پر ایک سیاست کا عنصر بھی شامل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا معاملات ہو رہے ہیں۔ خیر، معاملات کچھ بھی ہو، کراچی شہر میں اس حوالے سے کافی تناؤ کی کیفیت موجود ہے۔ ملیر، انچولی، نمائش، ان سب جگہوں پر اس وقت صورتحال کشید ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا یہ میں ابھی نہیں بتا سکتا آپ کو، کیونکہ ظاہر میں ابھی پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، اس کے بعد کی صورتحال جو ہوگی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پریس کانفرنس میں جو اہم نکات دیے گئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے تھوڑے سے رکھ رہا ہوں، ذرا سن لیجیے۔ جو وہاں پہنچ گئے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے سیکورٹی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے ہمارے لیے کربلا جانے کا جو آسان راستہ تھا، کم خرچے پر ہوتا تھا، وہ راستہ بند کر رہے ہیں۔ جہاں کراچی میں بڑی بڑی شخصیات ہیں ان سے بات کر لیں، اسلام آباد میں شخصیات ہیں، لاہور میں، ان سے بات کر لیں۔ مہم یہ ہے کہ زائرین کا یہ مسئلہ حل کر دیں۔ اگر آپ یہ مسئلہ نہ کھڑا کرتے ہم نہ بولتے، ہم نہ آتے۔ یہ ہو گئی یہاں کی پریس کانفرنس کی گفتگو۔ اب آئیے اگلے مرحلے پر اور اگلی چند خبروں کی طرف آتے ہیں، اور ظاہر ہے جب MWM کا نام آیا ہے، عمران خان صاحب کا نام آیا ہے تو کچھ اور باتیں بھی۔ گورنر سندھ صاحب بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور ظاہر ہے وہ 1 تاریخ سے 14 اگست تک مختلف ایونٹس اپنے یہاں پر رکھ رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک نئی منطق دی ہے اور نئی منطق یہ دی ہے کہ جناب کیونکہ عمران خان صاحب کے یہاں پر، اور بار بار کہتے رہے، مجھے مطلب ایک تذلیل آمیز انداز میں وہ کہتے رہے کہ مجھے باجیوں ناراض ہو جائیں گی۔ اچھا، وہ بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ شاید خواتین عمران خان کی زیادہ سپورٹر ہوتی ہے یا پھر کوئی اور معاملہ، تو اس طرح تنزن وہ کہتا رہا کہ باجیوں کو بڑا اعتراض ہو سکتا ہے۔ خیر، وہ باجیوں کا اعتراض ہو یا نہ ہو، لیکن بڑا اہم معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اس لیے ووٹ نہیں دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے آ کے یہاں پہ نلی ناری نہیں کھائی، یہاں پر انہوں نے بریانی نہیں کھائی، تو اس لیے جو ہے وہ ان کو یہاں پر ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ ان کو معلوم ہی نہیں کہ کراچی، خیر عجیب سی منطق ہے۔ جس جماعت، اب میں کیا کہوں کہ خیر اب اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، یہ کوئی بہرحال اتنی منطق نہیں تھی، لیکن کیونکہ گورنر صاحب اس وقت زیادہ ایکٹیو ہیں، پرو ایکٹیو ہیں، تو ان کی مرضی ہے کرے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے جو کل شو کیا ہے اس میں ان کی کچھ جگہوں پر تو تعداد بہت زیادہ کم تھی اس کا، لیکن صرف سیوک سینٹر پر ان کی جو تعداد نکلی ہے اس صورتحال میں بھی کہ جب پولیس کی شالنگ ہو رہی تھی اتنی تعداد میں بھی لوگوں کا نکل جانا ایک بڑی بات تصور کی جاتی ہے۔ تعداد بہت زیادہ کم تھی، جتنا ان کا ووٹر سپورٹر موجود ہے اس سے مقابلے میں تعداد بہت کم تھی، لیکن بہرحال یہ بھی نکلنا بہت اہم بات ہوتی ہے۔ اس وقت خود MQM کتنے لوگوں کو نکال سکتی ہے؟ 14 اگست کے پروگرام جو ہو رہے ہیں، اچھا اس میں کیا طاقت کا مظاہرہ ہو رہا ہے؟ جہاں 50
50-60 لوگوں سے زیادہ تعداد نہیں بڑھ پا رہی ہے۔ دوسری طرف بڑی اہم بات یہ دیکھی گئی ہے کہ مراد علی شاہ صاحب نے 31 تاریخ کو اور 1 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب سندھ حکومت جو ہے وہ اسے مکمل طور پر سیلیبریٹ کرے گی، اور 160 کے قریب انہوں نے پروگرامز کا کہا تھا۔ مگر حیرت انگیز طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے تمام پروگرامز کے اندر وزراء کی موجودگی اور ان کے مشیران کی موجودگی اور ان کے معاون خصوصی کی موجودگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ صرف چند پروگرام کے اندر جو ان کے اسپورٹس کے منسٹر ہیں سعید غنی صاحب ہیں، اور کچھ جگہوں پر ناصر حسین شاہ صاحب، اور ایک آدھ جگہ پر شاید شرجیل صاحب نظر آئے، باقی تمام وزارتوں کے لوگ مختلف اپنی وزارتوں کے اندر بھی کسی ایونٹ کو مرتب نہیں کر سکے اور کسی بھی جگہ پر کوئی بڑے ایونٹ کو مرتب نہیں کر سکیں۔ تو وزراء کی طرف سے خاص طور پر اس پریس کانفرنس کے باوجود بھی ان ایونٹس کے اندر ان کی موجودگی کا نہ ہونا ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آخر کس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اناؤنسمنٹ کیا تھا۔ کم از کم گورنر سندھ صاحب یہ تو کام کر رہے ہیں کہ اگر وہ گورنر ہاؤس میں ہی پروگرام کر رہے ہیں تو پوری ایم کیو ایم کو تو اپنے ساتھ کھڑی کر رہے ہیں کہ اس میں آپ کو انیس قیوم خانی صاحب بھی نظر آ جائیں گے، اس میں آپ کو خالد مقبول صدیقی صاحب بھی نظر آ جائیں گے، اس میں فیصل سبزواری کا تڑکا بھی لگ جائے گا، اس میں ایم کیو ایم کے ایم پی ایز وغیرہ بھی دیگر موجود ہیں، ایم این ایز بھی موجود ہیں ان کے، تو کم سے کم یہ سلسلہ تو رہا ہے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی کمی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑا مشاعرہ کرنے جا رہی ہے، 9 تاریخ کو دیکھنا ہے کہ اس میں پھر کیا تعداد کو وہ ظاہر کرتی ہے، کتنی تعداد ان کی وہاں پر آتی ہے۔ خیر ایک یہ بڑی خبر تھی۔ اگلی خبر کی طرف آتے ہیں، اور اہم بہت سارے معاملات ہیں تو اس لیے زیادہ اس پہ چلتے ہیں۔ جہاں تحریک انصاف کی بات ہوئی تھی، وہاں کراچی میں جو ان کے گرفتار لوگ تھے ان کی تعداد کے مطابق اب ان کی رہائی ہو چکی ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ اسلام آباد میں جو مرد تھے ان کو تمام کو جیل کسٹڈی کر دی گئی ہے، جیل کسٹڈی میں ان کو بھیج دیا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی رہائی کا اب معاملہ کس طریقے سے آتا ہے، یعنی کہ پہلے ہی 9 مئی 7 تھا، پھر اس کے بعد 26 نومبر 7 آ گیا، اور اب 5 اگست کے مقدمات بھی ان کی طرف سامنے منتقل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا اب آئیے اگلی خبر کی طرف۔ اب اگلی خبر جو ہے وہ بڑی ہی اہم اور زومائنہ خبر ہے۔ الطاف حسین صاحب نے نمبر پلیٹ کا ایشو ظاہر ہے بہت زیادہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ نمبر پلیٹس کے ایشو میں جہاں 31 اکتوبر تک کی اب تاریخ دے دی گئی ہے، لیکن ظاہر ہے ایشو وہ بڑا گرم ہے۔ تو اب نمبر پلیٹ کے ایشو پر جو اس میں خاص طور پہ بجٹ رکھا گیا ہے اور جو معاملات رکھے گئے ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے بھی، خواجہ زار حسین صاحب کی طرف سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ مختلف جگہوں پر چل رہا ہے، میں نے سنا نہیں لیکن ان کا ایک وہ تھم چل رہا ہے، ایک کیا کہتے ہیں اس کو، پوسٹ چل رہی ہے کہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ جو کانٹریکٹ 25 کروڑ کا تھا وہ 4 ارب تک جا چکا ہے۔ اب یہی خدشات جو ہیں وہ ایم کیو ایم لندن کی طرف سے، الطاف حسین صاحب کی طرف سے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ جناب اس پہ یہ جو نمبر پلیٹس کا ایشو ہے اسے ریزالو کیا جائے اور اس میں یہ جو فیس کی مد میں اتنی زیادہ قیمت وصول کی جا رہی ہے وہ نہ کی جائے۔ اب انہوں نے تھوڑا سا قدم آگے بڑھایا اور انہوں نے باقاعدہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں جو ان کی پوسٹ سے کہ جناب انہوں نے آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب جناب عاصم منیر صاحب سے مدد مانگ لی اور کہا ہے کہ جناب وہ اس معاملے کو دیکھیں اور سندھ کے شہریوں پر یہ جو ظلم ہو رہا ہے اسے رکوانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو یہ بڑی اہم خبر ہے، اور ظاہر ہے الطاف حسین صاحب کی طرف سے عاصم منیر صاحب سے یہ درخواست کرنا بڑا ہی خبر کے زمرے میں آتا ہے۔ خبر کے زمرے میں آپ سمجھ رہے ہیں، اب آپ اس کو کسی طور پر بھی خبر کے زمرے میں آتا ہے، تو یہ خبر کے زمرے میں یہ یہاں پر آ رہا ہے۔ خیر ایک خبر تو یہ تھی کہ جناب وہ انہوں نے اس حوالے سے کہا۔ ایک اور بڑا اہم معاملہ، ظاہر ہے بہت ساری خبریں، بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہیں، بہت سارے معاملات اور خبریں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اچھا کیونکہ وقت تھوڑا سا کم ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس ویلاگ کو یہیں پر رکھتے ہیں۔ اب تک کی جو بڑی بڑی خبریں تھیں وہ ہم نے آپ کو دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، قائم رکھے، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے۔ ہم آپ کو روز کی بنیاد پر بریکنگ اور تازہ خبریں دیتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ نے